अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। इलेक्शंस 8 फरवरी को होने हैं और तकरीबन 10 दिन रह गए हैं इलेक्शंस में, और सियासी जमातों में बड़ी गहमा गहमी है और मुकाबले का समा है। कुछ सियासी जमातें बड़ी बड़ी रैलियां कर रही हैं, जलूस निकाल रही हैं, और कुछ सियासी जमातों की रैलियां निकलते साथ ही पुलिस का लाठी चार्ज भी शुरू हो जाता है। हमारे स्टूडियो में आज ख़ास मेहमान जिन्होंने आज की इंतखाबी मुहिम की सूरत हाल और इन सियासी जमातों की, बड़ी सियासी जमातों के मंशूर के हवाले से हम बात करने के लिए मौजूद हैं। जनाब बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ख़ान, साबिक़ वज़ीर क़ानून इंसाफ और साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी के मुआवन ख़ुसूसी भी रहे हैं। सेनेटर मुंतखब होने के बाद वो जो है 18वीं तरमीम के मसवदे के भी बड़े सरगर्म एक रुकन भी रहे हैं उस मामले में, और जो मुस्लिम लीग नून के इंतखाबात जो हो रहे हैं उसमें मंशूर जो बनाने वाली कमेटी है उसके भी बड़े सरगर्म रुकन रहे हैं। हमें दूसरे मेहमान जो ज्वाइन किया है जिन्होंने सेनेटर डॉक्टर हमायूं मोहम्मद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से खैबर पख्तूनख्वा से 2021 में सेनेटर मुंतखब हुए थे, और सेनेटर मुंतखब होने के बाद वो सेनेट की कायम कमेटी बराए नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन चेयरमैन भी रहे हैं। हाल ही में डॉक्टर हमायूं ने ये इंकशाफ किया था कि 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में कोई प्लान सी भी है, इसके हवाले से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मगर सबसे पहले आपको सुनाते हैं साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के वो तकरीर जिसमें वो कुछ इंकशाफात कर रहे हैं अपनी नाअहली का, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनके हाथ में थमाई गई थी, और वो पनामा केसेस के हवाले से। देखें नवाज शरीफ क्या कह रहे हैं। आप भी जानते हैं कि नवाज शरीफ बेकसूर था, इसको जानबूझकर सजाएं दी और सजा देने वाले एक एक करके वो जज एक एक करके रुखसत हो गए। वो जज भी चला गया भाई, उसने तो अभी 8 महीने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था, वो क्यों चला गया? क्यों गया? दाल में कुछ काला था, पता था कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, और वो मेरे केसों पे मॉनिटर बन के बैठा हुआ था, मॉनिटर। और उसी ने कहा था कि नवाज शरीफ के केसेस जल्दी चलाओ ताकि इसको जल्दी सजा हो जाए और जान छूटे उससे। आज देखे वो इस्तीफा दे रहे हैं और नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है। ठीक, तो नवाज शरीफ साहब ने किसी ज़माने पे पूछा था मुझे क्यों निकाला, और आज वो तकरीर में सवाल उठा रहे हैं कि उसे क्यों निकाला। शायद नवाज शरीफ साहब जानते हैं। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब हम आप ज़रूर आएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि इस तकरीर के ऊपर पहले डॉक्टर हमायूं जो हैं उनका रद्द-ए-अमल ले लें। डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं, ये जिन जज साहब का वो हवाला दे रहे हैं वो कहना क्या चाह रहे हैं? वो सिर्फ तकरीर की हद तक बात कर रहे हैं कि आगे जाके इन तमाम मामलात के ऊपर कुछ जवाबदेही भी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मतीउल्लाह जान साहब, मैं इसको कैसे देखता हूँ, ठीक है, अब हर एक इंसान की अपने अपनी वो होती है, मुशाहिदा होता है। मैं ऐसा देखता हूँ कि आज से कुछ अर्सा पहले मरियम नवाज साहिबा ने एक तकरीर की थी और उसमें कहा था कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनोगे तो हम आपको नहीं बनने देंगे, आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनोगे। हमने ये भी देखा था कि पाकिस्तान के मरियम नवाज साहिबा ने बाज बातें की थी। उन्होंने कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए हमें। फिर उन्होंने डिफाइन किया था लेवल प्लेइंग फील्ड को। उन्होंने कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है जीरो पे आना होगा। जीरो को फिर उन्होंने डिफाइन किया था। उन्होंने 3-4 चीजें की थी। उन्होंने कहा जीरो का मतलब ये है कि जब तक मियां नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे उस वक्त तक इलेक्शंस नहीं होंगे। जब तक मियां नवाज शरीफ साहब की तरह, जब तक इमरान खान के ऊपर जैसे उन्होंने 200 पेशियां भुगती थी, जब तक ये पेशियां नहीं भुगतेंगे इलेक्शंस नहीं होंगे। फिर उन्होंने कहा था जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए थे और जेल में डाले गए थे, जब तक इमरान खान को नाअहल और जेल में नहीं करोगे इलेक्शंस नहीं होंगे। फिर उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आप लोगों ने टारगेट किया था, जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप डिसमेंटल नहीं करोगे इलेक्शंस नहीं होंगे। अच्छा, जब मैं उन चीजों की जब मैं उन तकरीरों को देखता हूं और मैं देख रहा हूं कि आज क्या हो रहा है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये वो नहीं होता, वो ऑन डिमांड चीजें हो रही हैं। अच्छा। और डिमांड के लिहाज से
हर वो चीज उसी सीक्वेंस में हो रही है जिस सीक्वेंस में डिमांड की गई थी। तो आई डोंट नो कि इसके पीछे क्या बात है, इज इट कोइंसिडेंस? इट इज टू बिग अ कोइंसिडेंस कि ये हो सके, एक के बाद दूसरी चीजें हो सके। रही बात ये कि मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल जी 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बने थे, 3 दफा ये अपनी क्या कह सकते हैं करप्शन के ऊपर निकाले गए थे, तीनों दफा करप्शन के ऊपर निकाले गए थे। ये भी एक हैट्रिक हुआ था, लेकिन तीनों दफा कुछ साबित नहीं हुआ। देखिए व्हाइट कॉलर क्राइम बड़ा मुश्किल होता है साबित होना। सिर्फ इल्जाम लगाने काफी होता है। एक मिनट है जना, इल्जाम नहीं होता। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सिंपल सी बात ये है, जो असल जो चीज थी इन केसेस का, जो असल चीज था, आप ये याद रखें, वो सारा सबूत एक केस के अंदर है और था, वो आज भी उस केस के अंदर है, वो है ये हुदैबिया पेपर मिल, ठीक है। उसके अंदर आप देखिए वो चेक मौजूद है, उन चेक की अगर आप आज भी उन चेक को देख ले तो वो कैश हुए थे, आज भी उन चेक को देख ले तो आपको पता चल जाएगा कि मनी ट्रेल कहां से गई थी। ये सारी चीज जगहों पर है तो आपको पता चल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली उसको जिस तरीके से हटा दिया कि अब मैं उसके बारे में क्या कमेंट कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, ये सारी चीजें होती है। हमने ये भी देखा है कि जब आसिफ अली जरदारी साहब ने एक टेलीविजन प्रोग्राम में कहा था कि अगर मैं अपने किसी नौकर के नाम पे पैसा मंगवा लूं तो कौन सी बड़ी बात है। ये होती है जब उन्होंने अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब की तकरीर के हवाले से ही, तो बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, ये सब कुछ तो वैसे ही हुआ जैसे मरीम नवाज बता रही थी। तो ये सब कुछ आपके ख्याल में पहले से तयशुदा था और आज नवाज शरीफ साहब सवाल उठा रहे हैं, तो क्या नवाज शरीफ साहब को नहीं पता कि जज साहब क्यों गए? वो भी कह रहे कि कुछ तो दाल में काला था, तो वो क्या था काला? थैंक यू वेरी मच। मरियम नवाज शरीफ चूँकि मियां नवाज शरीफ की जेन्युइन जानशीन के तौर पे आई है, लोग उसको सुनते हैं। जानशीन मतलब कि ये बादशाह है कोई कि जानशीन? जानशीन, अच्छा, देखिए मतलब तय हो गया है कि मुझे अगर आप बात करने चलें ठीक है, हम मान लेते हैं जानशीन। जब वो बाहर जाती है लोग सुनते हैं उसको, ठीक है, लोगों को इकट्ठा करती है। इमरान खान की फस्तायत के सामने वो खड़ी रही है, इसलिए पीटीआई के दिमाग पे सवार है। जो बातें उन्होंने आज मैंने सुनी, हमने तो नहीं सुनी उनसे अक्सर बातें, या उनका ये स्पिन नहीं था। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। आप भी रोज़ सुप्रीम कोर्ट में होते थे, मैं भी होता था जब पनामा चला है। मैंने 9 के 9 वॉल्यूम उधर से लेकर वहाँ तक GIT के पढ़े हैं, ठीक। मुझे तो 1 रुपए के करप्शन का इल्ज़ाम उनकी तरफ से नज़र नहीं आया। कुछ आके करें ये थे तो 10 वॉल्यूम जी, 10 वॉल्यूम क्या था, क्या पीटीआई ने प्रोपेगेंडा किया उसके बारे में? 10 वॉल्यूम क्या था? नैब ने कहा था कि उसको ओपन ना किया, उसमें था क्या? वो खतूत जो उन्होंने लोगों को लिखे थे, वहाँ से जवाब आया था कुछ नहीं है। वो उन्होंने कहा कि छुपाओ, और उन्होंने दास्तान बनाई हुई। फैक्ट तो यही है। हालांकि हमें भी देखने की इजाज़त ख्वाजा हारिस से दरख्वास्त दे के हमने दी थी, उसमें तो खतूत थे उनके। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ठीक चल रही थी, इकॉनमी हम आगे ले गए थे, एक साजिश की गई, नया तजर्बा किया गया, सत्यानाश किया गया मुल्क का। जिस तरह मियां साहब को निकाला गया, तारीख दास्तान है। उसी तरह वापस भी लाया गया या नहीं? देखिए, अच्छा, भुट्टो साहब को कत्ल किया गया, जजों ने किया, जज वो मिल गए, भुट्टो साहब का ख़ानदान कायम है। नवाज शरीफ को निकाला गया तो मियां साहब तो आ गए हैं, वो चले गए। साकिब निसार भी तारीख के कूड़े का हिस्सा बन गया, खोसर साहब भी तारीख के डस्टबिन का हिस्सा बन गए, गुलजार साहब भी बन गए, बदियाल साहब भी बन गए, और उसके बाद जो मॉनिटर थे जो बुला के डराते थे कि सज़ा का दो, वो भी चले गए। वो सज़ा क्या थी कि जी वो आपने तनख्वाह क्यों नहीं ली? मैं आज एक बात सामने कहता हूँ, ये वकील थे ना सारे, जब फ़ीस लेते थे, जो फ़ीस ले लेते थे उसके वो टैक्स डिक्लेयर करते थे, जो लेने वाली का नहीं करते थे। बच्चों वाली बातें, मुल्क का सत्यानाश किया गया। इंशाअल्लाह हम आएंगे, हम पहले से बेहतर गवर्नेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमने बड़ी मेहनत से मंशूर बनाया है इस दफ़ा, और इंशाअल्लाह। लेकिन आपने कहा सज़ा, देखें मुझसे अगर पूछे ना, मैं तो रोज़ पब्लिकली भी कहता हूँ, जिन जजों ने भुट्टो को फांसी दी उनको फांसी दो, ठीक है। मैं आज भी कहता हूँ, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि मैं 5 साल मियाँ साहब के साथ रहा, 4 साल मिनिस्टर और सेक्रेटरी ला। कई दफ़ा अगर हमने कहा भी सही ना, तो मियाँ साहब कहते थे छोड़ दो। अच्छा, जो मियाँ साहब का ज़ाती मामला था या इस कौम के साथ? मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब आगे बढ़ने की तरफ मिलाज रखते हैं। लेकिन अच्छा, अदलिया जो नया निज़ाम बने ना, अदलिया का अपॉइंटमेंट उनकी डेमोक्रेटिक कंट्रोल के थ्रू हमने लिख दिया है। अच्छा, कि ये जो घर में बैठ के बनाते हैं ना ये जज अपने चाचे मामे ताए, ये नहीं बनेंगे। आवाम का हम रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे, कमीशन को रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे। उसमें कौन होगा? उसमें हम आवाम के लोग ज़्यादा बढ़ाएंगे इनसे। कौन सी पार्लिमानी कमेटी में? जुडिशल वो उस डिटेल तो आएगी, लेकिन आइन में हम अमेंडमेंट करेंगे। उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन है ना, जुडिशल कमीशन, उसकी हम
کانسٹیٹیوشن کو چینج کریں گے، لہذا ان کی جو ایگزٹ ہے جو 209 ہیں اس میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے. یہ تو اوپر سے نیچے سے محفوظ ہیں اور نہ ان سے پارلیمان محفوظ ہے نہ ان سے عوام محفوظ ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ایسا نظام بنایا جائے کہ کسی کی جو پہلے آپ کی تینوں حکومتوں میں آپ نہیں لا سکے. چلو آئندہ بہتر کریں گے. چلیں ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے کہ معاملہ ابھی بھی بار بار سپریم کورٹ کی طرف ہی جا رہا ہے، اور اب کی بار ایف آئی اے نے جو صحافیوں کو کچھ نوٹسز جاری کیے ہیں ان کی تنقید کی وجہ سے، جو بلے کے نشان سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر کی گئی تھی، اس پر بھی بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. بات کریں گے سپریم کورٹ میں آج ہونے والی سو موٹو کارروائی کی، جس کا مقصد تھا ایف آئی اے کی طرف سے میڈیا کو دیے گئے نوٹسز کا جائزہ لینا. مگر آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کوئی بھی حتمی فیصلہ نہیں کیا. معاملہ اٹارنی جنرل پہ اور صحافتی تنظیموں کے درمیان چھوڑ دیا ہے اور کل دوبارہ اس کی سماعت ہونی ہے. ڈاکٹر ہمایوں، آپ کے خیال میں یہ جو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں ایف آئی اے کی طرف سے ان صحافیوں کو، بشمول میرے اور بہت سے دوسرے کورٹ رپورٹرز بھی اس میں شامل ہیں، کہ کیونکہ انہوں نے بلے کے نشان سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پہ تنقید کی تھی، تو آپ کے خیال میں یہ جو عدم برداشت بظاہر اب نظر آ رہی ہیں حکومت میں، کیا یہ عدم برداشت حکومت کی ہے، کوئی حکمت عملی ہے، یا یہ سپریم کورٹ کی عدم برداشت ہے جو ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے؟ دیکھیں اس طرح ہے، اگر ہم اگین وہ ہوتے ہیں نا، ہر چیز کو دیکھنے کے 2 زاویے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک تو بظاہر زاویہ یہ لگ رہا ہے کہ جو آج چیف جسٹس صاحب نے بھی بعض ریمارکس پاس کیے تھے، تو اس سے ایسے لگتا تھا کہ یہ حکومت کی طرف سے ایک ہائی ہینڈڈنس کی بات ہو رہی ہے، اور وہ حالانکہ ایک ججمنٹ ہے، اس ججمنٹ کے اوپر ایک فیئر کمنٹ تو ہر ایک کا، اور خاص طور پہ صحافیوں کا، اور ہر ایک کا بنتا ہے، میرا بنتا ہے، آپ کا بنتا ہے، ہر ایک انسان کا بنتا ہے. ہاں میں یہ ضرور مانتا ہوں کہ اس کے اوپر اس قسم کے بعض جو کارٹون ہیں جو میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں ہونے چاہیے تھے، اس طرح لوگوں نے بنائے، غلط بنائے، ہونا چاہیے. لیکن یہ چیزیں یہ چیزیں ہر چیز پہ چلتی رہتی ہے، چھوٹی موٹی ہے. سوشل میڈیا کیا ہے؟ سوشل میڈیا لوگ ہیں، عام پبلک ہے جو کہ اپنا رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ آج کل ہر ایک کو سنائی دے دیتی ہے. ورنہ میں اور آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہو اور ایک بات کر رہے ہو، میں اور آپس میں ہم 10 بندے بیٹھے ہو، وہ سوشل میڈیا نا، لیکن اب ہماری بات ایکسپینڈ ہو جاتی ہے. لیکن مجھے اگر یہ فرض کریں، اگر یہ چیف جسٹس صاحب کی بات نہیں ہے، وہ خود سمجھتے کہ یہ ان کے نام پہ غلط ہوا ہے، تو وائی ڈزنٹ ہی ٹیک اے نوٹس اوور دیئر کہ بھئی حکومت جو ہے ان کے نوٹس تو لے لیا ہے لیکن کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر پا رہے، اور ابھی کل دوبارہ سماعت ہے اس حوالے سے. وہ حکومت کو کہے کہ بھئی تم میرے نام کے بیسس پہ یہ کیوں کر رہے ہو، وہ تو ان کو ریمانڈ کرے نا کہ آپ لوگ کیوں میرے نام کے بیسس پہ آپ لوگوں نے ان لوگوں کو کیا ہے، بنسبت اس کے وہ آج ایک دن میں ختم ہو جاتا. حکومت کو بلا کے کہتے کہ بھئی آپ لوگوں نے ان کو کیوں بھیجا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس حوالے سے آپ بیرسٹر ظفر اللہ صاحب سے بھی رائے لے لیتے ہیں. بیرسٹر صاحب، آپ کی نون لیگ کا کیا اس حوالے سے موقف ہے؟ آپ تو کہہ رہے ہوں گے کہ بلے کے نشان پہ تو تنقید ہو ہی نہیں سکتی، وہ جو فیصلہ بلے کا نشان واپس لیا گیا اس فیصلے میں 184(3) کے اوپر میرا خاص ویو ہے کہ اس کو بہت کم استعمال کرنا چاہیے جب تک اس کے پیرامیٹرز. چلیں اب ہو گیا نا، اب یہ بتائیں کہ وہ تنقید کے اوپر ایف آئی اے کے نوٹس سے صحافیوں کو، عدالت کے کسی فیصلے کے اوپر تنقید کرنا میرا قانونی حق ہے، آپ کا بھی. اس میں 2-3 شرائط ہیں. ایک یہ کہ زبان ٹیمپریٹ ہوگی، وہ فیئر کمنٹ ہوگا. بس پاناما کے معاملے میں ہم سب کی زبان ٹیمپریٹ تھی. نہیں، میں کہتا ہوں ہونی چاہیے. ہم نے پاناما پہ تنقید کی. میں کہتا ہوں ہونی چاہیے، اس وقت بھی ہونی چاہیے، ابھی بھی ہونی چاہیے. میں بہت کم ٹی وی دیکھتا ہوں، سوشل میڈیا تھوڑا بہت دیکھ لیتا ہوں. حق ہے آپ کو تنقید کرنے کا، لیکن مطلب جو گالیاں بعض صحافیوں کو پہلے بھی پڑتی تھیں، ابھی بھی کچھ کو پڑتی ہیں، ججوں کو جس انداز، وہ نہیں ہونا چاہیے. نہ ہونا چاہیے تھا، نہ ہونا چاہیے. ایف آئی اے، میرا اپنا خیال ہے کہ شاید انہوں نے بھی ایک قدم ذرا آگے بڑھے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. البتہ یہ چیزیں اگر بیٹھ کے طے ہو جائیں، کوڈ آف کنڈکٹ، عرفان صدیقی صاحب اور میں نے پاکستان کی تمام تنظیموں کو بلا کے کوڈ آف کنڈکٹ بنایا تھا. یہ اس کیس میں تھا جس میں حامد میر نے سپریم کورٹ میں پٹیشن کی تھی.
اس کو اور دیکھ لیں. چلیں ضابطۂ اخلاق کے اوپر تو ہم فوراً چلے جاتے ہیں. یہاں پہ تو بار کونسل کا ضابطۂ اخلاق پہ بھی عمل نہیں ہوتا, ججوں کے ضابطۂ اخلاق پہ بھی عمل نہیں ہوتا. میں تو مانتا ہوں, صرف میڈیا کے اوپر ضابطۂ اخلاق لاگو کرنے کے لیے سارے ہمارا اپنا جو ہے ہم بھی نہیں مانتے. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں مسائل کا حل نکالنا. سیاستدانوں کا تو کوئی ضابطۂ اخلاق ہوتا ہی نہیں ہے. دیکھیے پاناما کے زمانے میں 2-4 لوگ آپ ایسے تھے جو شاید پاناما پہ تنقید کرتے تھے. 35 چینل تو بیٹھ کے ہمیں چور ڈاکو کہتے تھے, وہ بھی غلط تھا. اگر کسی پہ ہوتا ہے غلط ہے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں ہم سب نے آگے بڑھنا نا, کوئی حل نکالیں. چلیں ٹھیک ہے. اب ایک حل تو بظاہر پی ٹی آئی کی طرف سے اب نکالا جا رہا ہے. ایک نئی تجویز آئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ نیا نظام یا وزیر اعظم کا آئندہ انتخاب کیا ہونا چاہیے. یہ ان کے منشور کا ایک حصہ ہی بڑی دلچسپ ہے. آپ کو سناتے ہیں پی ٹی آئی کے جو کیا کہنا چاہیے کیئر ٹیکر چیئرمین ہے یا جو بھی گوہر علی خان ایڈوکیٹ, وہ کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے. منشور میں ہے کیا پی ٹی آئی کے؟ جب ہم پاور میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی ہم آئینی ترامیم انٹروڈیوس کرائیں گے. ہمارے آئینی ترمیم میں ایک شق یہ شامل ہوگی کہ ہم آئندہ انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم کا انتخاب ڈائریکٹلی عوام سے کرائیں گے. اب وزیر اعظم ڈائریکٹلی عوام کی مرضی سے منتخب ہو کے آئے گا. وزیر اعظم کا انتخاب صرف چنے ہوئے ایم این ایز کی انتخاب کے ووٹ پہ منحصر نہیں ہوگا. تو ہم ریولوشنائز کر رہے ہیں اس پروسیس کو. انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف آئے گی تو ہم ریفارمز لے کے آئیں گے. ریفارم لیں گے. بیرسٹر ظفر اللہ, وزیر اعظم کا انتخاب ڈائریکٹ ہوگا تو کیا یہ کوئی نیا تضاد نہیں کھڑا ہو جائے گا قومی اسمبلی میں, اور کیا یہ کوئی صدارتی نظام نہیں لایا جا رہا یہ وزیر اعظم کے نام پہ؟ پہلی بات تو ہے کہ ہمارا جو پورا پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل کلچر ہے یہ برٹش ماڈل پہ ہے, پارلیمانی نظام کے اوپر ہے. اب ججمنٹس بھی اس پہ آ چکی ہیں کہ سیڈنگ فیچر ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بات نان سٹارٹر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر الیکٹڈ ہو, دنیا میں تو آج تک نہیں ہوا. صدر ہوتے ہیں, چلو میں مان لیتا ہوں ایک ہی چیز ہے. ہوگا کیا, پارلیمان اور آپس میں یہ لڑتے رہیں گے. تیسری اور آخری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے, یہ تجربہ ہم 3 دفعہ کر چکے ہیں. ایوب خان 11 سال رہا, وہ اپنی طرف سے ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہی تھا نا, بیٹھا تھا بیسک ڈیموکریٹس کے نہیں تھا نا. اس کے بعد آ گیا امیر المومنین صاحب, وہ بیٹھ گئے نا آ کر, اکیلا تھا, پوری پاور تھی نا جی پرائم منسٹر کو جس طرح انڈیپینڈنٹ پاور عوام کے ووٹ سے تو نہیں آیا. چلو اگلے آ گئے تیسرے. تیسرے وہی ہے نا کہ ایک مضبوط ہوگا اور فرد واحد. ہاں, شخصیت پرستی کا پہلو اس میں. بات یہ ہے کہ دنیا میں یہ تجربے ہزارہ سال سے ہو چکے ہیں اور کامیاب نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, عوام نے ہاں. دوسرا ہے کہ ہمارے اگلی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ سپریم کورٹ تو کہہ چکی ہے کہ پاکستان کے فاؤنڈنگ فادر نے پارلیمانی نظام بنایا ہے, سیڈنگ فیچر ہے, ہم امینڈ بھی نہیں کرنے دیں گے. حالانکہ میں اس ججمنٹ کے خلاف ہوں. آئین میں ترمیم کرنا تجویز ہے, آئیے بسم اللہ, لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. ڈاکٹر ہمایوں, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ وزیر اعظم کو براہ راست منتخب کرنا, یہ کوئی ہم شخصیت پرستی کی طرف جا رہے ہیں؟ جو موجودہ انتخابات ہیں کیا اس میں عوام جو ہے وہ لیڈر کو دیکھ کے ووٹ نہیں دیتی ہے, وہ پارٹی یا نظریے پہ دیتی ہے؟ ابھی کیا ہو رہا ہے, ابھی بھی تو لیڈر کو دیکھ کے ووٹ پڑتے ہیں. دیکھیے اس طرح ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب آپ پارلیمان میں کوئی بل انٹروڈیوس کرتے ہیں, چاہے وہ کیوں نہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل ہو یا چاہے کیوں نہ وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر میجر چینجز کا ہو, اس کا ایک پروسیجر ہے. وہ پروسیجر ہے 2/3 میجورٹی, اور دنیا میں کہیں بھی ہو وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن اس کے پیچھے سوچ کیا ہے یہ براہ راست ووٹ کی, اس کے پیچھے سوچ کیا ہے, فائدہ کیا, عوام کو کیا فائدہ ہے اس کا؟ سن لینا اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں. اس طرح ہے کہ جیسے ابھی بیرسٹر صاحب نے وہ ایگزامپلز دی ہیں, 3 ایگزامپل, وہ تینوں ایگزامپل جیسے آپ نے ان کو تردید کرتے ہوئے بتا دیا تھا کہ یہ نان الیکٹڈ گورنمنٹس کی بات کر رہے تھے. یہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر کی بات کر رہے ہیں, اور الیکٹ کہاں سے ہوگا, وہ ڈائریکٹ عوام سے ہوگا. سو دیٹ مینس ہوتا کیا ہے پاکستان میں ایک تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے. اچھا, جب ہم کہتے ہیں کہ ہم برٹش پارلیمنٹ سسٹم کو کرتے, برٹش پارلیمنٹری سسٹم میں یہ جو سودے بازی ہوتی ہے نا, یہ جو کیا کہہ سکتے ہیں اسے, چھانگا مانگا والی سیاست ہے یا سندھ وہ ہاؤس والی سیاست ہے, وہ چیزیں نہیں ہوتی ہے. تو اس کو جب اس کو نلیفائی کرنے کے لیے, کہ نیچے لوگوں کو نلیفائی کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں کہ اگر ہم سمجھتے ہیں, اگر صحیح سمجھتے ہیں غلط سمجھتے ہیں وہ بات کی بات ہے, اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے.
لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو ڈائریکٹ الیکٹ ہونا چاہیے اور جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں پرائم منسٹر کو ان کو آپس میں ڈیبیٹ کرنی چاہیے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کیا کہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب ڈیبیٹ کر لیتے ہیں, ڈاکٹر اس سے صاحب پتہ چل جائے آپ گا یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب انٹلیکچوئل جو ہے نا کانٹینٹ کیسا ہے, وہ کیا وہ پرچی پڑھنے والا ہے یا کیا ڈاکٹر صاحب یہ جو فارمولہ آپ دے رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ جو فارمولہ دے رہے ہیں, اس فارمولے کے پیچھے جو سوچ کار فرما ہے وہ یہ لگتی ہے کہ پارٹی کے اندر جو بکاؤ مال ہے وہ اسمبلی میں بیٹھا رہے اور جو لیڈر ہے وہ عوام سے ووٹ لے کے وزیر اعظم بن جائے. تو اپنے بکاؤ مال اگر پارٹی کے اندر ہے تو پھر یہ کس کا قصور ہے؟ یہ ایسے لیڈر کو کیا عوام کو ووٹ دینا چاہیے جو پارٹی میں بکاؤ مال رکھتا ہے اور ووٹ عوام سے مانگتا ہے؟ اس طرح ہے کہ یہ بکاؤ مال جب ہم نے آپ نے یہی کہا نا انجینئرنگ ہو جاتی ہے, لائلٹی شفٹ کر لیتے ہیں, تو اور کیا یہ بکاؤ مال ہے نا. پھر اس کا مطلب ہے آپ ٹرسٹ نہیں کر رہے اپنے لوگوں پہ جن کو ٹکٹ دیتے اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں الیکٹ کر لو, اسمبلی میں بٹھا دو, وہ بے شک بکاؤ مال ہو. آپ مجھے بات کرنے دیں نا. ابھی جب ہم اس کی بکاؤ مال کی بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ 40 میں سے صرف 3 لوگ رہ گئے تھے, 37 لوگ بکاؤ ہو گئے تھے جب پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ہوئی تھی. 2/3 میجورٹی میں سے صرف 25 رہ گئے تھے جب بکاؤ مال کی بات ہوئی. یہ پرابلم پورے اس میں ہے اور اس کی دیکھیں اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. 1980s میں جو سیاست ہم لوگوں نے ڈال دی ہے اس ملک میں وہ ہے پیسوں کی سیاست, وہ ہے لین دین کی سیاست. ہم نے اس کے لحاظ سے جس طریقے سے لوگ خود ڈیل کرتے تھے یا ٹکٹیں بیچتے تھے یا کرتے تھے اسی چیز کو یہاں پہ کر دیا ہے. بلیک میں خریدنا, یہ خریدنا, اس سے پہلے کبھی اس قسم کی چیزیں ہوتی نہیں تھی, لیکن انفارچونیٹلی 80s onwards ہو گئی تھی. اس کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہوگا. We think کہ this is one of the حل, it might not be the best حل. میں یہ بھی کہتا ہوں یہ تو اس پہ ڈیبیٹ ہوگی, ساری ڈسکشنز ہوگی, اس کے بعد اگر ہو سکا یہ ہمارا پروپوزل ہے, but that doesn't mean کہ یہ فائنل ہو جائے گا. تو پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے نا. یہ تو صرف لوگوں کو بتانے کے لیے آپ نے ایک پروپوزل دے دیا. بہت شکریہ ڈاکٹر ہمایوں. بیرسٹر ظفر اللہ ہمارے سیگمنٹ کے اگلے مہمان جو ہیں ایمل ولی خان, صوبائی صدر عوامی نیشنل پارٹی. ان سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ عوامی نیشنل پارٹی نے کیا وعدے کر رکھے ہیں لوگوں سے اور کس قسم کے حالات ہیں اور کیا امیدیں ہیں ان کی کہ یہ جو حالات چل رہے ہیں اس میں کیا عوامی نیشنل پارٹی بھی حکومت بنا پائے گی, کیونکہ منشور تو بہت تفصیلی دیا گیا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. صحافی پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے ایمل ولی خان, صوبائی صدر عوامی نیشنل پارٹی. ایمل ولی خان NA-25 سے 4 سے قومی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی نے اس بار 32 امیدوار قومی اسمبلی اور 95 صوبائی امیدوار کھڑے کیے ہیں. 2018 میں قومی اسمبلی میں عوامی نیشنل پارٹی کی 1 سیٹ تھی اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں 11 سیٹیں تھیں. ایمل ولی خان صاحب بہت شکریہ صحافی پروگرام کو وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی الیکشن کیمپین کیسی جا رہی ہے اور آپ کے خیال میں الیکشنز واقعی ہونے جا رہے ہیں, کیا حالات ہیں امن و امان کے؟ جی متی بھائی تھینک یو. کیمپین تو جی بس جتنا ہم کر سکتے ہیں. آبویسلی آپ کو تو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ تو حالات اس طرح کے نہیں ہیں کہ جس طرح کے ایک فل فلیج کیمپین آپ چلا سکتے ہیں. اور ہمیں تو پچھلے تقریباً 15 سال سے جو طالبانائزیشن اور جو دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے جو خطرات لاحق ہیں تو ان کی وجہ سے تو ہم اس طرح فل فلیج کیمپین نہیں چلا سکتے, لیکن پھر بھی اپنا احتیاط کرتے ہوئے اپنا کیمپین چلا رہے ہیں اور الحمدللہ ایک اچھا رسپانس مل رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ انتخابات ہونے چاہیے اور جلد از جلد ہونے چاہیے تھے, اور جو تاریخ ہے ان کو میرے خیال میں ہو جائیں گے اور اللہ خیر کرے. ایک جو ٹیررزم کا عناصر ہے وہ تو ہے موجود ہے اور کہیں بھی وہ ایرپٹ ہو سکتا ہے, لیکن اس وقت تک تو اللہ نے خیر ہی رکھے. ایمل ولی صاحب, آپ کس بنیاد پہ اب کی بار ووٹ مانگ رہے ہیں؟ آپ کے منشور کا سب سے اہم حصہ کیا ہے؟ ایک تو یہ آبویسلی بڑی وجہ ہے کہ آپ پشتون نیشنلسٹ کی نمائندگی بھی کرتے ہیں, مگر اب ہم نے دیکھا ہے کہ اس نیشنلزم میں بھی آپ کے کمپیٹیٹرز آ گئے ہیں جس میں PTM بھی آ گئی ہے. تو آپ کس بنیاد پہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو اس بار آپ کو ووٹ ملنے چاہیے, کیونکہ پہلے بھی آپ اقتدار میں تو رہے, تو اب کی بار آپ کیا مختلف کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی مختلف تو نہیں, لیکن ہمارا تو تسلسل ہے اور متی بھائی یہ تسلسل 1921 میں بنیاد رکھا باچا خان نے اور 1930 میں
انہوں نے پھر ادھر جلسہ کیا تھا اور اعلانات کیے تھے، اور وہ ایک تسلسل ہے جو ابھی تک چل رہا ہے. ہمیں حکومت ملی ہے، ہم نے الحمدللہ ڈیلیور کیا ہے. یہاں پہ ایک ٹیررزم، دہشت گردی کا لہر تھا، سیلاب آیا، بدترین سیلاب آئے. ان سب چیلنجز کے باوجود عوامی نیشنل پارٹی نے ڈیلیور کیا ہے اور اپنے منشور پہ قائم رہے ہیں. پچھلی دفعہ جب ہمیں حکومت ملی تھی 2008 میں، تو ہمارا منشور 3 نکاتی منشور تھا. اس میں اپنے صوبے کی پہچان، اپنے وسائل پہ حق اور امن. تو الحمدللہ آپ کو تو پتہ ہے کہ اس دورانیے میں 18th امنڈمنٹ کے ذریعے ہم نے صوبے کو پہچان دے دی تھی، اپنے وسائلوں پہ آئینی طور پہ اختیار حاصل کر لیا تھا، اور امن کے لیے ہم ہر حد تک گئے کہ اس صوبے میں امن آئے. اس دفعہ انشاءاللہ ہمارا وہی تسلسل ہے، اور ہمارے اسی تسلسل میں رہتے ہوئے ہم اپنے پختون قوم کے ترجمانی کرتے ہوئے ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے امن کو ترجیح دینی ہے، ہم نے دہشت کا جو رخ ہے اس کو روکنا ہے، ہم نے اس مائنڈ سیٹ کو روکنا ہے، اور اس صوبے میں ہمیں ترقی چاہیے. ہم نے 18th امنڈمنٹ پہ عمل کرانا ہے. آبویسلی ہم نے اختیارات لانے ہیں اپنے جو صوبائی خود مختاری کے بعد جو وسائل اس صوبے کے ملے ہیں اور جو آئینی طور پہ ملے لیکن ابھی تک پریکٹیکلی نہیں ملے، اس کو ہم نے مزید آگے بڑھ چڑھ کے اس میں کام کرنے. تو انشاءاللہ ہماری قوم اس دفعہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے، اور وہ دیکھ رہی ہے کہ پچھلے 10 سال میں پختونخوا کا حشر نشر ہو گیا تھا. پی ٹی آئی نے جو حکومت کی اس نے پختونخوا کو تباہ و برباد کر دیا ہے. تو لہٰذا ان کو پتہ ہے، ان کو اب سمجھ ہے، اور وہ اپنے اس حق کی خاطر ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہے. ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہم اپنے قوم کو غیر جمہوری طرف لے کر جائیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ان میں اور ہم میں جو بہت بڑا تضاد ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک غیر جمہوری اور غیر پارلیمانی ایک گروہ ہے، اور ہم تو ایک پارٹی ہے. اور جو مطالبات ہیں وہ obviously سملر یہ ہے کہ یہ مطالبات ہمارے پچھلے 50 سال سے یہی مطالبات چل رہے ہیں، لیکن بس وہ چونکہ ادھر عوامی نیشنل پارٹی کو کسی طرح مثال کم کرنے کے لیے یا ان کا پاور کم کرنے کے لیے، ان کا ریچ کم کرنے کے لیے ادھر اس طرح کے حربے استعمال ہوئے ہیں کہ مختلف لوگوں نے یہی نظریہ اٹھا کے پارٹی بنائی ہے، لیکن وہ پھر اتنی نہیں چل پائی. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ عوامی نیشنل پارٹی اس سب چیزوں کا بنیاد ہے. اگر کسی کو بھی یہ سب چاہیے تو وہ بالکل آ کے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں. جی اچھا احمد ولی خان صاحب، 18ویں ترمیم کے متعلق کیا اچانک خدشات پیدا ہو گئے آپ کو، اور کون سی قوتیں ہیں جو 18ویں ترمیم کو ختم کرنا چاہتی ہیں؟ متی بھائی خدشات تو دور کی بات ہے. ہمیں تو دیکھیں آج تک دیکھیں 14 سال ہو گئے کہ 18ویں آئینی ترمیم پاس ہو چکی ہے. ان 14 سال میں 18ویں آئینی ترمیم پہ عمل کتنا ہوا ہے؟ ہم تو یہ سمجھنے سے قاصر ہے، اس پہ عمل نہیں ہو رہا. اور مطلب کہ آپ نے دیکھا ہے کہ بار بار ایسے فورسز ہیں جو آواز اٹھا رہی ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم جو ہے یہ پاکستان کے لیے خطرہ لاحق ہے یا پاکستان کی اکانومی کے لیے خطرہ لاحق ہے. کسی ایک کا نام لیں گے؟ کون سی فورسز؟ دیکھیں جی میں بہت لوگوں کا نام لوں گا. جی دیکھیں جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی سینٹر آف اٹریکشن جو پاکستان کی 1947 سے میاں نواز شریف صاحب کی یہی خواہش ہے، مثال عمران نیازی صاحب کی یہی خواہش ہے، مثال جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو پچھلی تھی، ابھی ان کا تو نہیں پتا کہ جو فگرز بیٹھے ہوئے حافظ صاحب بیٹھے ہیں یا اور ان کے کیا خواہشات ہیں، لیکن ان سے پہلے جو تھے جنرل باجوہ صاحب کی یہی خواہشات تھے، جنرل فیض صاحب کی یہی خواہشات تھے. جو ایک بات چل رہی تھی کہ پاکستان میں صدارتی نظام کبھی ذاتی طور پہ آپ کو ان لوگوں میں سے اسی چیز کسی نے ذاتی طور پہ آپ کو ان لوگوں میں سے جن کا آپ نام لے رہے ہیں یہ کہا 18ویں ترمیم کے حوالے سے؟ ذاتی طور پہ جی ہم نے کسی نے ہمیں نہیں کہا، ہم میڈیا کے تھرو ہی سنتے آتے ہیں. جی اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ کس سے مقابلہ ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں؟ بڑی جماعتیں اور اے این پی کا اصل میں کیا پی ٹی آئی سے مقابلہ ہے؟ اور کیا پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہیں؟ جلسے جلوس ریلیاں پورے پاکستان میں بڑی جماعتیں نکال رہی ہیں. پی ٹی آئی تو ڈیڈ باڈی ہے نا، پی ٹی آئی تو ختم ہو چکی ہے. اچھا پی ٹی آئی میں سمجھتا ہوں وہ تو دفن ہو چکی ہے. ابھی تو جو بات چل رہی ہے یہ آپ خیبر پختونخوا کی بات کر رہے ہیں؟ آزاد نے پھر میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. اچھا پی ٹی آئی ایز اے میٹر آف فیکٹ از اے ڈیڈ باڈی جس کو دفنا دیا گیا ہے. واٹ آئی تھنک. لیکن جو سرویز ہیں وہ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں. سرویز میں تو پی ٹی آئی آگے ہیں. پی ٹی آئی کہاں ہے؟ پی ٹی آئی نہیں ہے وہ. کہ آزاد امیدوار اگر ہوں گے تو ہوں گے، لیکن متی بھائی یہ میری بات یاد رکھے گا کہ یہ آزاد امیدوار جتنے بھی کامیاب ہوں گے یہ ادھر ادھر پارٹیوں میں جائیں گے. پی ٹی آئی میں نہیں دیکھتا پی ٹی آئی ایز پی ٹی آئی ان the next 5 years کم سے کم. اچھا یہ جو آزاد امیدوار آپ بھی سمجھدار ہے دیکھیں
جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں آزاد امیدواروں کا، ان کو آپ بھی ووٹ تو دیکھیں پی ٹی آئی کا سمجھدار ملے ہے گا نا اور ان کو. سب کچھ سمجھ سکتے ہیں. ووٹ دیکھیں اب پی ٹی آئی والوں کے ساتھ اتنا اچھا گیم کیا گیا ہے نا کہ ان کا ووٹ پی ٹی آئی کا ہوگا، ملے گا آزاد امیدوار کو. اور دیکھیں جیسے پختونخوا میں شاید اسی ووٹ پہ پرویز خٹک کی حکومت آ جائے. تو ان کو ایسے گیم میں ڈال دیا گیا ہے کہ اگر یہ اپنے آپ کو ووٹ دیں گے تو الٹا پڑے گا. یہ میری بات یاد رکھیے تو گا. آپ پرویز خٹک کے ساتھ مل کے حکومت بنانے کو تیار ہوں گے؟ دیکھیں وہ تو الیکشنز کے بعد کی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں متی بھائی اس وقت 3 فورسز ہیں پختونخوا میں اگر ہم دیکھیں، اور ان 3 فورسز میں سے کسی ایک فورس کو حکومت آنی ہے یا شاید پھر کوئی ایک فرنٹ فٹ پہ ہو جائے باقی مل جائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پختونخوا میں پرویز خٹک ہے جو کلیم کر رہا ہے کہ وہ ریاستی دعوے داروں نے اس کو لانچ کیا ہے، وہ خود یہ کلیم کر رہا ہے کہ وہ آنے والا وزیر اعلیٰ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اگر ایک حالت اگر میں دیکھوں کہ وہ بن سکتے تو وہ اسی حالت میں ہے کہ آزاد امیدوار میکسیمم کامیاب ہو جائے اور یہ سب آزاد امیدوار ایک تھپڑ کی مار پرویز خٹک کے ساتھ بیٹھیں گے. 2 آپشنز جو باقی ہے، ایک جے یو آئی ایف ہے، ایک عوامی نیشنل پارٹی ہے. جے یو آئی ایف لوگ دیکھ چکے ہیں نظریہ عوامی نیشنل پارٹی اور جے یو آئی ایف کا نارتھ اور ساؤتھ ہے. ہم چاہتے ہیں اپنی قوم کی ترقی کی طرف لے کر جائیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں جنت اور جہنم یہ سیاست میں نہیں ہے، یہ ان 5 سالوں کی کھیل ہے کہ 5 سالوں میں اپنے قوم کے لیے ہم آئندہ کیا کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ایز اے ویژن، ایز آئیڈیالوجی بہت واضح پختونخوا عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ کھڑی ہو جائے. اور انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نیا نہیں، ہم روایتی اپنی تاریخ اپنی نظرے کو برقرار رکھتے ہوئے پختونخوا کو ترقی کی طرف لے کر. لیکن آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پرویز خٹک کو ریاستی دعوے داروں کی حمایت حاصل ہے، یہ وہ پرویز خٹک دعویٰ کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو بھی کسی کی حمایت حاصل ہے یا بغیر کسی حمایت کے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں؟ دیکھیں جی الحمدللہ ہم عوام کی حمایت سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور ہماری یہ گزارش ہے اور یہ خواہش ہے اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے راستے نہیں روکے جائیں گے. اچھا احمد ولی خان صاحب، آپ نے ایک منشور بھی جاری کیا ہے اور بڑا ہی ایمبیشیس قسم کا یہ منشور ہے. ہر سرکاری یونیورسٹی میں زیر تعلیم طالبات کو مفت تعلیم کے ساتھ 5,000 روپے ماہانہ وظیفہ. تو اتنا بڑا آپ جو وعدہ کر رہے ہیں اس پہ عمل کیسے ہوگا؟ کیا اتنے مالی وسائل ہیں صوبے کے پاس؟ متی بھائی اس پہ ہم نے پورا کام کیا ہے. ہم نے ایسا نہیں کیا کہ ہم نے صرف ایک نعرہ دیا ہے. ہم آپ کو پتہ ہے کہ ایجوکیشن میں ہم نے نظریاتی طور پہ بہت کام کیا ہے اور ہماری جب پچھلی دفعہ بھی حکومت آئی تو ہم نے پختونخوا میں کوئی 9 یونیورسٹیز بنائی ہیں، جس سے پہلے پورے پختونخوا میں 6 یونیورسٹیز تھی. اور آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ پختونخوا میں اتنی یونیورسٹیز ہیں کہ اور صوبوں سے لوگ آ کے پختونخوا میں پڑھنے کی خواہش رکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں. اور ہماری کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جو رینکنگز میں آ رہی ہیں. جو متی بھائی یہ جو ہے اس پہ ہمارے بڑے ایکسپرٹس بیٹھ کے ہمارے ایکسپرٹس نے بیٹھ کے اس پہ سارا ریسرچ ہو کے ہم نے یہ جو پلان دیا ہے، میں تھوڑا اگر ٹائم دیں گے تو میں آپ کو ایکسپلین کر سکتا ہوں. دیکھیں اس وقت پختونخوا میں 75,000 پروگرام بھی کریں گے تعلیمی بجٹ کے حوالے سے. احمد صاحب ہم اس پہ بعد میں بھی تفصیلی پروگرام کریں گے. آپ نے جو ایک اور وعدہ کیا ہے کہ 30 لاکھ نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی، اس سے پہلے تو 1 کروڑ نوکریوں کی روزگار کی فراہمی پی ٹی آئی بھی کر چکی تھی اور نون لیگ بھی جو ہے وہ اسی طرح 30 لاکھ 40 لاکھ نوکریوں کی فراہمی کی بات کر رہی ہے. تو یہ کون سی نوکریاں کہاں سے آئیں گی؟ نون لیگ تو دیکھیں، نون لیگ والے تو جو وہ ہے obviously ان کا بھی وہ 1 کروڑ کی بات ہے. ہم نے جو 30 لاکھ کی بات کی ہے، یہ پھر میں کہتا ہوں کہ اگر ہمارا وہ منشور آپ پورا دیکھیں تو اس میں آپ کو سب کو اندازہ ہو جائے گا کہ 30 لاکھ نوکریاں کہاں سے آئیں گی. پختونخوا میں ہمارا یہ سب کچھ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم پاور میں آئیں، ہم 18th امینڈمنٹ پہ من عمل کر کے پروونشل اٹانومی لے کر آئیں. اور جب پروونشل اٹانومی لے کر آئے تو پختونخوا میں 30 لاکھ نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پختونخوا میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ 3 کروڑ لوگ بھی شاید وہ اپنے آپ کو حسب کر لیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے وسائل پہ اگر اپنا اختیار مل جائے، ہمیں اپنی بجلی مل جائے، ہمیں اپنا گیس مل جائے، ہمیں اپنا پانی پہ اختیار مل جائے، اپنا تیل پہ اختیار مل جائے، تو انشاءاللہ پختونخوا ول بی اے ہب. ہماری بجلی دیکھیں، ہم اپنی ضرورت سے دگنی بجلی ہم بنا رہے ہیں لیکن بدقسمتی سے ہمیں آدھی مل رہی ہے. اب اگر وہ دگنی بجلی ہمیں اس پہ اختیار مل جائے تو انشاءاللہ پختونخوا میں ہم 3,000 میگا واٹ کو ہم اگر انڈسٹریل زون میں تقسیم کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ 3,000 میگا واٹ ایک منہ بولتی چیز ہے اور اس پہ کتنی انڈسٹریز. احمد ولی صاحب یہ منشور تو آپ کا تبھی اس پہ عمل ہوگا نا کہ جب آپ کی اپنی حکومت ہوگی. فی الحال تو لگ رہا ہے آپ نے اتحاد ہی بنانا ہے. پچھلی اسمبلی میں آپ کے صرف 11 صوبائی اسمبلی میں اراکین تھے اور قومی اسمبلی میں صرف 1 تھا. تو اب کی بار آپ کے خیال میں کون سی پارٹی آپ کو فیوریٹ ہے؟ کس پارٹی کے ساتھ آپ حکومت بنانا چاہیں گے؟ تحریک انصاف کے
پرویز خٹک کے ساتھ یا جمعیت علماء اسلام کے ساتھ، کس کے ساتھ آپ جانا چاہیں گے؟ کون سی پارٹی آ رہی ہے وزارت اعلیٰ پہ؟ متی بھائی ہم تو یہی چاہیں گے کہ انشاءاللہ عوامی نیشنل پارٹی آ رہی ہے وزارت اعلیٰ کی کرسی پہ، اور انشاءاللہ اگر پچھلے الیکشن کی بات کرتے ہیں تو پچھلے الیکشن میں ہم نے 11 جیتے ہیں اور 33 کے 34 ایسے ہیں جس پہ ہم سیکنڈ آئے ہیں، اور وہ ہم RTS کی وجہ سے ہارے ہیں، پوری دنیا کو یہ واضح ہے۔ تو لہٰذا اگر پورے ایک تھوڑا ڈیٹیل سے اگر پچھلے الیکشنز پہ بھی آپ نظر ڈال دیں، یہ مائنڈ میں رکھتے ہوئے کہ پچھلی دفعہ کتنے لوگ فیضیاب ہوئے تھے اور RTS نے کیا کمالات دکھائے تھے، تو عوامی نیشنل پارٹی کا پوزیشن ان سب پہ بہترین ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا ہے، قوم کو یہ رائے حق ملتا ہے، تو انشاءاللہ عوامی نیشنل پارٹی ایک ڈرائیونگ فورس پہ آ سکتی ہے۔ اور عوامی نیشنل پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اگر ڈرائیونگ فورس پہ ہم آئے تو ہم سب کو ساتھ لے کر چلے۔ یہ صوبے کے مسئلے اتنے چھوٹے نہیں ہیں کہ ہم اکیلے اس کو حل کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب کو ساتھ مل کے لے کر چلیں۔ بظاہر تو عوامی نیشنل پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کر کے تو حکومت میں نہیں آ سکتی۔ اب دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت یا حمایت میرے خیال میں اس کو حکومت کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے، یہ نظریاتی چیز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عوام حکومت دلانے اور لینے والی چیز ہے، اور ہمارے اگر راستے نہ روکے گئے، عوام کو یہ طاقت دی گئی، تو انشاءاللہ عوامی نیشنل پارٹی ایک بہت اچھے پوزیشن پہ آ سکتی ہے۔ لیکن آپ کا اپنا بیان ہے کہ 9 مئی کے بعد جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری تھی کہ ان کو نیوٹرلٹی چھوڑنی پڑی، تو آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اب نیوٹرل نہیں ہے، تو اس میں آپ پھر کہاں کھڑے ہیں آپ؟ نہیں، تو وہ جو میں سمجھ رہا ہوں کہ نیوٹرل نہیں ہے، تو وہ اس ایک فورس کے لیے اب نیوٹرل نہیں ہے جو ان کے چہیتے تھے، وہ اب چہیتوں سے اب ختم ہو کے مخالف وہ دشمن کیا یہ اچھی بات ہے؟ باقی سب کے لیے ان کو کیا یہ اچھی بات ہے کہ آپ کے سیاسی مخالفین کے خلاف ان کے اعمال ایسے تھے، ان کے اعمال ایسے تھے؟ میں تو خوش ہوں۔ ان اعمال کی سزا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو دینی چاہیے یا عوام کو یا آپ کو سیاستدانوں کو دینی چاہیے، عدالتوں کو دینی چاہیے؟ جس نے تحفے دیے، جس نے نوازا ہے، انہیں نے سزا دینی ہے میرے خیال میں۔ عوام نے اس کو تحفہ نہیں دیا، عوام نے اس کو حکومت نہیں دی، اس کو حکومت وردی نے دی، اور وردی والے اس کو سواریں گے۔ ابھی کیا صورتحال ہے خیبر پختونخوا میں؟ کیا الیکشن کیمپینز ہو پا رہی ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کو کوئی سیاسی طور پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا موجودہ صورتحال کی وجہ سے؟ نہیں، دیکھیں جی، الیکشن کیمپین تو ہو رہے ہیں الحمدللہ، اور فل فلیج ہو رہے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کے ورکرز، امیدوار سب فل فلیج، ہر حلقے میں ہمارے جلسے بھی ہو رہے ہیں، ریلیز بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ میرے ذات کے حد تک ایک بہت بڑا تھریٹ ہے، تو میں تھوڑا ریزرو ہوں، میں اپنی کوشش کر رہا ہوں، میں اتنا کھلے عام ایکٹیویٹی نہیں کر پا رہا۔ باقی الیکشن تو پورے پارٹی کر رہی ہے، ہر ورکر کر رہا ہے، اور انشاءاللہ 8 تاریخ تک میں چاہتا ہوں، دعاگو ہوں کہ امن امان رہے، کیونکہ ہمارے شک تھا کہ جو 40,000 فائٹرز کو ریکنسیلیشن کے تھرو PTI اور جنرل فیض صاحب یہاں پہ لے کر آئے، سیٹل کیے، تو ہمارا شک تھا کہ انہوں نے اپنے ذاتی مفاد اور انتخاب میں مفاد فائدے کے لیے سیٹل کیے، لیکن اللہ خیر کہ ابھی تک کوئی اتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہے روزانہ کی بنیاد پہ پختونخوا میں کچھ نہ کچھ وہ دہشت گردی کے واقعے ہو رہے، لیکن فی الحال اللہ نے اتنا بڑا واقعہ نہیں کیا کہ وہ پورے الیکشن کو سبوٹاج کرے۔ تو انشاءاللہ ہم دعاگو ہیں کہ کوئی بڑا واقعہ نہ ہو اور الیکشن خیریت سے ہو جائے۔ احمد صاحب، ہم بھی دعاگو ہیں، لیکن لوگ نکلیں گے ووٹ ڈالنے 8 فروری کو آپ کے خیال میں، یا فرق پڑے گا کچھ؟ انشاءاللہ دلیر لوگ نکلیں گے۔ تو کتنے ہیں دلیر لوگ؟ کم ہیں یا زیادہ ہیں؟ وہ الیکشن کے دن پتہ چل جائے گا کہ قوم میں دلیر زیادہ ہیں کہ یہ دوسرے زیادہ ہیں۔ بہت شکریہ احمد ولی خان صاحب، آپ بھی بہت دلیر ہیں، عوام بھی بہت دلیر ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 8 فروری کے بعد عوام اور آپ لوگ اور ہم لوگ اسی دلیری کا مظاہرہ کرتے ہیں جس کی توقع کی جاتی ہے عام طور پہ۔ صحافی پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔